अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इसराइल ने ईरान पर बाज़ाब्ता और ऐलानन हमला किया है। आज सुबह तड़के इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत मुतअद्दिद मुकामात पर बमबारी की, जिसके नतीजे में हलाकतों का खदशा है। इसराइल के वज़ीर दिफा कैट्स ने हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि इसराइल ने ईरान में घुसकर बमबारी की। उन्होंने कहा कि ईरान जवाबी हमला कर सकता है, जिसके नतीजे में इसराइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इधर ईरान के सरकारी टीवी ने खबर दी है कि इसराइली बमबारी के नतीजे में ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के सरबराह हुसैन सालमी, जनरल गोलाम अली राशिद और न्यूक्लियर साइंसदान डॉक्टर तेहरानची और डॉक्टर फिरदौन अब्बासी शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने खबरदार किया है कि वो इसराइल को इस हमले का बदला लेगा। ज़राया के मुताबिक पूरे मशरिकी वस्ता में इस वक्त कशीदगी पाई जा रही है, जबकि खाम तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ईरान ने कहा है कि इसराइल को इसका सख्त जवाब मिलेगा। अब दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई छिड़ चुकी है। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात आया चाहती हैं। इधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने आज जामिया मस्जिद श्रीनगर में खिताब के दौरान कहा कि मौजूदा सरकार हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने इस मौके पर मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ईद के मौके पर आपने देखा न हमें ईदगाह में नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई, न जामिया मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई। मुझे घर पे नज़र बंद कर दिया गया। दोनों मकामात को मुकफ़ल और लॉक कर दिया गया। पिछले 7 सालों से हुक्मरानों के इस रवैये से कश्मीरी अवाम के बुनियादी मजहबी हुकूक, यानी जो हमारी इबादत करने का हक है, उस हक से भी हमें महरूम रखा जा रहा है। मैं हुक्काम, खास तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आज ये पूछना चाहता हूं, जो इस पूरे निज़ाम के, जो हमारी रियासत का निज़ाम है, उसके जिम्मेदार हैं, उसके सरबराह हैं, कि जब वो खुद लोगों को, मुसलमानान जम्मू कश्मीर को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और बड़े अकीदत से ईद और इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम पर सिंपोजियम और सूफीज़म पर इतने सारे सिंपोजियमों का, सेमिनारों का एहतमाम करते हैं, तो फिर कश्मीरी मुसलमानों को नमाज ईद की अदायगी से क्यों रोका जा रहा है? इसकी वजह क्या है? अगर हुकाम को वाकई कोई खौफ है, कोई अंदेशा है, तो उस पर वो बयान दे, उस बात को वो वाज़ेह करे। क्योंकि आमतौर हमने देखा, चाहे ईद हो, रमज़ान हो, शब कदर हो, जुमअतुल विदा हो, मस्जिदें बंद कर दी जाती हैं, ईदगाह बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन हुकूमत कोई बयान नहीं देती, खामोशी इख्तियार करती है। या कोई वजह बताई जाए इस मसले की कि किस बुनियाद पर आप भी बंद कर रहे हैं, या फिर कश्मीरियों को कश्मीरी होने की सजा दी जा रही है। हम ये इज्तिमा इन गैर इंसानी और गैर इस्लामी इक़दामात की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। हकीकत यह है कि आज का जो माहौल हम देख रहे हैं, 2019 के बाद आजकल जब हटा लिया गया तो ये कहा गया कि हालात बेहतर हो गए, नॉर्मलसी आ गई। क्या यही नॉर्मलसी है कि आप जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत रियासत के बाशिंदों को
مسلمانوں کو نماز سے، عبادت سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک رہے ہیں، یہ اب معمول بن چکا ہے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا یہ بار بار نارمل سے کی باتیں کہنا یہ ایک فریب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جموں کشمیر میں اگر ہم بات کریں، پورا پولیٹیکل سپیس ختم ہو چکا ہے، ایڈمنسٹریٹو سپیس ختم کر دیا گیا ہے۔ یہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ڈیبیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ڈسکشن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اخبارات کا حال آپ دیکھیں، ان پر قدغنیں ہیں، بندشیں ہیں کہ کوئی بات اگر حکومت کے خلاف ہے اس کو شائع نہ کیا جائے۔ آخر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دن بدن مزید جو یہ سپیس ہے اس کو تنگ کر دیا جا رہا ہے، عوام کو پش دی وال کیا جا رہا ہے۔ رہا سوال منتخب حکومت کا، تو بڑے افسوس سے ہمیں یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے مؤثر طریقے سے کھڑے ہونے میں یہ حکومت بھی بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ وہ ہمیشہ یہ بات کہہ کر اپنی ریسپانسبلٹی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ بھائی ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اختیارات جو ہیں وہ محدود کر دیے گئے ہیں، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ریاستی درجہ جو ہے، اسٹیٹ کا درجہ جو ہے اس کو بحال کیا جائے گا، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ عوام کے کچھ توقعات ہیں، عوام کے کچھ خواہشات ہیں، ان کی ریسپانسبلٹی ہے، جو چن کر آئے ہیں، جو انہوں نے ایجنڈا بنایا، جو انہوں نے پالیسیز عوام کے سامنے رکھی، ان کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ اس حوالے سے اپنے اصولی موقف پر وہ کم سے کم کھڑا رہے، عوام کی بات کرے، یہاں کے لوگوں کی بات کرے۔ یہ بھی ایک افسوسناک طرز عمل ہے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج صبح ایک اور جو تکلیف دہ خبر ہم نے میڈیا کے ذریعے سنی، وہ یہ کہ اسرائیل نے ایران پر بمباری کر دی، جس سے متعدد شہری بشمول خواتین اور بچے بھی نیوز رپورٹس کے مطابق مارے گئے ہیں۔ ایران کی جو اعلیٰ عسکری قیادت ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کو بھی مارا گیا ہے، سائنٹسٹ بھی مارے گئے ہیں۔ یہ انتہائی قابل مذمت اقدام ہے۔ فلسطینی عوام پر جاری نسل کشی کے باوجود اسرائیل کو آج کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اب پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ کی لپیٹ میں اسرائیل نے آج لا کھڑا کر دیا ہے۔ ہمیں یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل ایک سرکش اور روگ اسٹیٹ بن چکا ہے جو عالمی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ اور دنیا کے تمام ممالک پر یہ مورل رسپانسبلٹی ہے، اخلاقی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں تاکہ غزہ میں جاری نسل کشی اور جنگ کو روکنے کے لیے اور دیگر ممالک کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل باز آئے۔ جموں کشمیر کے عوام انشاءاللہ فلسطین اور ایرانیوں کے ساتھ اسرائیلی جارحیت کے خلاف کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کل جو آپ نے سنا ہوگا، ہم نے دیکھا بھی میڈیا میں، جو بہت ہی افسوسناک سانحہ احمد آباد میں پیش آیا، ایئر انڈیا کی فلائٹ میں تقریباً 250 افراد جو ہے وہ اس حادثے میں، اس ایئر کریش میں مارے گئے۔ ہم ان غمزدہ فیملیز کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں
اور جو زخمی ہیں ان کے لیے صحت یابی کی دعا کرتے ہیں۔ ادھر جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ عمر عبداللہ نے نامہ نگاروں سے مزید کیا کچھ کہا، آئیے سنتے ہیں۔ Carried out attacks on Iran. Do you see the situation escalating? Of course it will escalate. And it has an immediate impact on us. It has an impact on our fuel prices. It's had an impact on our stock market. It has an impact on the flights that have to fly to the West. But more than that, it has an impact on the sentiment of people. اب جہاں تک میں جانتا ہوں ایران نے اسرائیل کو کوئی وجہ نہیں دی تھی یہ حملہ کرنے کی۔ اسرائیل نے اپنی مرضی سے اس کو پری ایمپٹیو حملے کا درجہ دے کے ایک ملک پہ جنگ کیا، اور اگر دنیا کی طاقتیں اس چیز پہ خاموش رہیں تو مجھے لگتا ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہوگی۔ آج اسرائیل نے کیا، اب اسرائیل نے وہی کیا جو روس نے کیا یوکرین میں۔ روس کے خلاف آپ لوگ آواز اٹھاتے ہو، روس کے خلاف جو ہے ایک مہم کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب اسرائیل کے طرف سے ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ دنیا بھر کی طاقتیں جو ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے اور کوئی ہو، وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک ملک کا دوسرے ملک پہ حملہ کرنا غلط ہے روس کے مسئلے میں، تو پھر یہاں پہ بھی اسرائیل کا ایران پہ حملہ کرنا یہ کہیں سے بھی جائز نہیں ہے۔ جموں کے جیون نگر ستواری علاقے میں جمعرات کی شام پیش آئے ایک دل خراش سڑک حادثے میں 2 نوجوان جاں بحق ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جیون نگر ستواری علاقے میں اس وقت سنسنی کا ماحول پھیل گیا جب تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل کو زوردار ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار 2 نوجوان شدید طور پر زخمی ہوئے۔ اگرچہ زخمیوں کو طبی امداد کی خاطر نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے دونوں کو مردہ قرار دیا۔ پولیس نے مہلوک نوجوانوں کی شناخت روہت کمار اور مہندر پال کے بطور کی ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑائی نے شدت اختیار کی ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے خبردار کیا کہ اسرائیل اور امریکہ کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس بار اسرائیل کو ایسا جواب دیا جائے گا کہ پوری دنیا حیران ہو کر رہ جائے گی۔ معلوم ہوا ہے کہ جنگ کے باعث ایران، عراق اور دیگر عربی ممالک میں فضائی حدود کو بند کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران بڑے پیمانے پر جوابی حملے کی تیاری کر رہا ہے، جس کے پیش نظر اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو سمیت دیگر سینئر عہدیدار نامعلوم جگہ پر منتقل ہوئے ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ ایران نے تہیہ کر رکھا ہے کہ اس بار اسرائیل کو سبق سکھایا جائے گا۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے نتیجے میں اب تک کی موصولہ اطلاعات میں 50 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر اسماعیل قانی کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ 2 نیوکلیئر سائنسدان اور پاسداران انقلاب کے آرمی چیف بھی اس حملے میں شہید ہو چکے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی حملے کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ ابھی تک بس اتنا ہی۔ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔